सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती, सोना चांदी ना मांगू हीरे मोती। अंधेरों में भटक रहा हूँ, मांगू तेरी ज्योति, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू, मुझे कर दे रोशन तू। जय मसीह की बहनों और भाइयों, वेलकम बैक टू कलाम विद रोशन। आज पास्टर रोशन बुक ऑफ एक्ट्स पे थोड़ा गौर करेंगे आपके साथ, और वो देखेंगे एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 7 से लेकर एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 1 तक। तो अमाल की किताब उसके 6 बाब की 7 आयत से लेकर अमाल की किताब की 8 बाब पहली आयत तक पे गौर किया जाएगा। क्योंकि ये थोड़ा लंबा है तो इसलिए आज मैं रीड नहीं करूँगा, लेकिन एज पास्टर रोशन आपके साथ ये कलाम डिस्कस करते हैं तो फिर स्क्रीन पे ये आयतें अपीयर होएगी और आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस एंड आई होप कि आप आज बहुत ब्लेस होएंगे। सब मेरे बहन भाइयों, आप सबको मेरा सलाम पहुँचे और मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ। और आज बारिश बाहर हो रही है तो इसलिए शायद हमारी छत में से आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे, तो इसलिए मैं इसके लिए खुदा का शुक्र करता हूँ और आप लोगों से माजरत करता हूँ। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं स्टीफनस, मुकद्दस स्टीफनस के बारे में और उसकी खिदमत के हवाले से और उसकी शहादत के हवाले से। और खुदा का कलाम पढ़ने से पहले मैं आपको चाहूँगा कि हम खुदा के हुज़ूर सर को झुकाएं। बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानियों के, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद तेरे बच्चे जो तेरे हुज़ूर इस वक्त बैठे हैं तेरे कलाम को सीखने के लिए, उन सब के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और अपने लिए खुदावंद तेरे हुज़ूर में इस तरह से आजिज़ होकर आता हूँ कि खुदावंद मेरी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिसके सबब से खुदावंद मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूँ। लेकिन ये तेरा फ़ज़ल है खुदावंद कि तू मुझे लिए फिरता है और अपने बच्चों के लिए और मेरी तरक्की के लिए तो मुझे इस्तेमाल करता है। तेरा शुक्र हो। आज के इस कलाम को बाबरकत ठहराना और बख्श देना कि लोग और मैं बरकत पाएँ, और जहाँ जहाँ ये कलाम पहुँचे लोग तेरी तरफ जोक दर जोक आ सकें और उनकी ज़िंदगियाँ स्टीफनस, मुकद्दस स्टीफनस की तरह से हो जाएं। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। जी अजीज़ों, ये जो कलाम है आज का वो है अमाल की किताब और उसके 6 बाब में से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद और पेंतिकोस्त की ईद के बाद से हम अमाल की किताब पर गौर कर रहे हैं और उसी में से हम ये आज सीखने जा रहे हैं। तो 7वीं आयत में इस तरह से लिखा है, और खुदा का कलाम फैलता रहा और यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ गया और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। अजीजों, मैं जो इस चीज़ को देख रहा हूँ खुदा के कलाम में, इस आयत को ख़ास तौर पर जब मैं देख रहा हूँ तो मैं ये इसे इस तरह से देख रहा हूँ कि खुदा का कलाम जो है वो क्या हुआ, फैलता रहा रसूलों की ज़िंदगी के ज़रिए से और उन लोगों के ज़िंदगी के जो 120 लोगों की जमात थी रसूलों के साथ, उनकी ज़िंदगियों से ये कलाम की खिदमत जो है वो बढ़ती जा रही थी। और क्या हुआ, यरूशलेम में शागिर्दों का शुमार बहुत ही बढ़ गया और काहिनों की बड़ी गिरोह इस दीन के तहत में हो गई। अजीजों, ये अमाल की किताब में लिखा गया और सारी हिस्ट्री में मैं ऐसे कहूँगा ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा था और है।
وہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ جو یسوع کی مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے، وہ کاہن جو یسوع کی مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے اسے صلیب دے کے نعرے لگا کر اور لوگوں کو بھڑکا کر اور اسے سولی تک چڑھایا اور اسے قبر تک پہنچایا، وہی لوگ اس کے جی اٹھنے کے بعد اس کے شاگردوں کے ذریعے سے اور ان لوگوں کے ذریعے سے جو اس کی راہ پر چلنے والے تھے، ان لوگوں کی زندگیاں بدلتی چلی گئی. اور بہت سے کاہن، ایک نہیں لکھا کاہنوں کی بڑی گروہ، بہت بڑی جماعت جو تھی وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئی. عزیزو، کیونکہ یہ جو حوالہ آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں کافی لمبا ہے، اب جیسا کہ رومیل نے بھی ابھی آپ کو بتایا، تو ان میں سے چیدہ باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. تو یہ معجزہ جو خدا کے کلام میں درج ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ عزیزو، دنیا کے جو جسمانی طور پہ جو ہمارے معجزات ہیں ہماری زندگی میں جو خدا کرتا ہے اپنے لوگوں کے ذریعے، وہ صرف تھوڑے وقت کی خوشی کے لیے ہیں. مثال کے طور پر کوئی بیمار چنگا ہو جاتا ہے تھوڑے وقت کی خوشی کے لیے، وہ دوبارہ پھر بیمار ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اس میں سے بدروح نکل جاتی ہے، تھوڑے وقت کی خوشی ہے یہ. اور اسی طرح سے اگر کسی میں سے کوئی بڑی بیماری میں سے وہ چنگا ہو جاتا ہے، یعنی اندھوں کو آنکھیں مل گئی، لنگڑا چلنے لگا، تو اس سے بھی اتنی ہی وقت کی خوشی ہے جب تک وہ دنیا میں ہے. اس میں کوئی ایسی بڑی خوشی نہیں ہے. اصل میں بڑی خوشی یہ ہے کہ جب آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، جو کہ دائمی خوشی ہے، جو اٹرنل ہے اور جو ہمیشہ تک قائم رہنے والی خوشی ہے، وہ اصل میں بڑی خوشی ہے. جی ہاں عزیزو، جسمانی معجزات صرف زمین پر خوشی ہوتی ہے. لوگ جو گرجے میں آئے ہوتے ہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جلال پاتا ہے خدا. بڑی میٹنگز میں آئے ہوئے تھے، وہ دیکھ کے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے یا بدروحوں کو نکلتے ہوئے یا جسمانی تکلیفوں سے آزاد ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر، وہ جو دنیا میں وٹنس لوگ ہوتے ہیں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہماری روحانی شفا ہوتی ہے، جب ہم توبہ کر کے یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے. لوکا کی انجیل اور اس کے 15 باب کی 7 آیت میں لکھا ہوا مسیح یسوع نے یوں فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اس طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے کے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی. ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے لیے آسمان پر کیا ہو رہا ہے؟ خوشی ہو رہی ہے. اور یہ خوشی میں سب شامل ہیں، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس اور اس کے فرشتے اور آسمان کی فوجی اس کے ساتھ شامل ہیں. جی ہاں، اور اس کا ثبوت ہمیں لوکا رسول کی انجیل اور اس کے 15 باب اور اس کے 10 آیت میں مسیح یسوع نے فرمایا، میں تم سے کہتا ہوں. جی ہاں، لوک چیپٹر 15 ورس 10 وہاں لکھا ہوا ہے، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے. خدا کے فرشتوں کے سامنے. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے حضور میں لاکھوں لاکھ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے سامنے خوشی ہو رہی ہے. کون خوشی کر رہا ہے؟ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس خوشی مناتے ہیں. عزیزو، آسمان کی خوشی جو ہے وہ دائمی خوشی ہے، مگر اس خوشی پر شیطان کبھی بھی خوش نہیں ہوتا اور نہ اسے بھلی لگتی ہے. اور وہ اس کے بدلے میں کیا کرتا ہے؟ زمین پر ایمانداروں کو ستانے اور ان کی زمینی زندگی کو تنگ کرنے کے لیے اپنا کام شروع کر دیتا ہے. وہ تنگی حکومت کی طرف سے ہو سکتی ہے، وہ تنگی
آپ کے علاقے کی طرف سے ہو سکتی ہے، وہ تنگی آپ کے گھرانے کی طرف سے ہو سکتی ہے، اپنے فیملی کے لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، کیونکہ شیطان نے آپ کو تنگ کرنے کے سوا چھوڑنا نہیں جب تک کہ لوگ آپ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ آپ پر انگلی اٹھانی شروع کر دیں لوگ۔ جی ہاں، کیونکہ اسے آسمانی خوشی پسند نہیں ہے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں اعمال کی کتاب کے 6 باب میں، تو 8ویں آیت میں لکھا ہے، استفنس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کرتا تھا۔ عزیزو، استفنس جو تھا وہ خدا کی روح سے بھرا ہوا، اس کی قوت سے بھرا ہوا کیا کر رہا تھا؟ بڑے بڑے عجیب نشان ظاہر کر رہا تھا۔ اور جب اس کے کام ہو رہے تھے، جب لوگ توبہ کر کے خدا کے پاس آ رہے تھے، جب وہ اپنی زندگیاں خدا کے حوالے کر رہے تھے، تو کیا ہوا کہ ان لوگوں نے، جو لوگ دیکھ رہے تھے، عجیب نشان اور بڑے بڑے کام ہوتے دیکھے، تو بڑی گروہ جو تھی لوگوں کی وہ خدا کے پاس آ رہی تھی۔ اور استفنس جب خدا کی خدمت میں تھا، جب اس سے یہ بڑے بڑے عجیب کام ظاہر ہو رہے تھے، تو اس کا چہرہ ایسا خدا نے بنا دیا تھا کہ وہ فرشتوں کی مانند دکھتا تھا۔ جی ہاں، اعمال کی کتاب 6 باب اور اس کی 15 آیت میں اس طرح لکھا ہے، اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا اس کا چہرہ فرشتہ کا سا ہے۔ کس جیسا اس کا چہرہ؟ فرشتہ جیسا۔ جی ہاں عزیزو، یہ ہے وہ آسمانی نور ان لوگوں کے لیے جو خدا کی قوت اور اس کے فضل سے بھرے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، اور جب وہ خدا کا کام کرتے ہیں تو پھر شیطان کو اور زیادہ غصہ چڑھتا ہے، اور جب اسے غصہ چڑھتا ہے تو وہ پھر روحانی لوگوں کو سے شیطان جو ہے نفرت کرنے لگتا ہے، اور اس کی نفرت جو ہے اور اس کا جو کینہ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے لوگوں کو آ کے ان کے دلوں میں ایسی باتوں کو ڈالتا ہے، یعنی دنیاوی مذہبی جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں وہ اس نفرت کو اور اس غصے کو ڈالتا ہے، تاکہ اس خدا کے لوگوں کو جو اس کی قوت اور فضل سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے ذریعے سے خدا کی قدرت کے کام ہو رہے ہیں، وہ لوگوں کو آ کے ستائیں اور ان کو شہید کریں، یعنی دہشت گردی کا کام کراتا ہے لوگوں سے آ کر۔ کیونکہ کلام کے مطابق یروشلم کے رہنے والے کاہن خدا کی جماعت میں آتے جا رہے تھے، اور جب اس نے دیکھا کہ یروشلم پورا شہر جو ہے خدا کی بادشاہت میں شامل ہونے جا رہا ہے اور کاہن سارے اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا؟ وہاں پر ہی ایسے یہودی جو افریقہ سے آئے ہوئے تھے، جی ہاں یہاں لکھا ہوا ہے 9ویں آیت میں، اور اس عبادت خانے سے جو لبرتینیوں کا کہلاتا ہے۔ جی ہاں، لبرتینیاں جو ہے یہ آج کا لیبیا جس کو ہم کہتے ہیں، اور کرینیوں اور اسکندریوں، اور ان میں سے جو کلکا اور آسیہ کے تھے، بعض لوگ اٹھ کر استفنس سے بحث کرنے لگے۔ کن کو بھارا؟ کن کو ان کے خلاف لایا؟ ان کو نہیں جنہوں نے یسوع کو سولی چڑھتے دیکھا تھا، ان کو نہیں جنہوں نے خدا کے اس جلال کو دیکھا جب یسوع زندہ ہو کر آسمان پر گیا، وہ ان کو لے کر آیا جو باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، لیکن انہی میں سے تھے، وہ افریقہ کے لوگ تھے، وہ ان کو بھڑکایا اور وہ آ کر اس سے بحث کرنے لگے۔ جب وہ اس کے پاس آئے اور اس سے بحث کرنے لگے تو آ کر انہوں نے اس بحث کی جو تھا شکایت کی، اور شکایت کیا کی؟ انہوں نے اس پر 4 الزام لگائے، اس پر انہوں نے 4 الزام لگائے۔ کیا؟ کہ یہ موسیٰ کے خلاف کفر بکتا ہے، خدا کے خلاف کفر بکتا ہے، ہیکل کے خلاف کفر بکتا ہے،
اور شریعت کے خلاف کفر بکتا ہے۔ جی ہاں، اگر آپ کو وقت ملے تو آپ ضرور اعمال 6 باب 11 آیت سے لے کر 15 آیت تک پڑھیے گا، آپ کو یہ بلکہ 14 آیت تک آپ کو یہ سب چیزیں نظر آئیں گی۔ یعنی وہ یسوع کو موسیٰ سے بڑا بناتا ہے۔ یہ کس کے خلاف ہو گئی؟ موسیٰ کے خلاف کفر ہو گیا۔ وہ خدا کی ہیکل جس میں خدا کی موجودگی ہے، اپنے آپ کو یعنی یسوع کو اس سے بڑا بنا رہا ہے۔ یہ خدا کے خلاف بلاسفیمی ہو گئی۔ اور یہ جو ہے ہیکل کے خلاف کفر کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یسوع آ کے اس ہیکل کو برباد کر دے گا اور اس کو بالکل ڈسٹرائے کر دے گا۔ یسوع کے ذریعے سے یہ ہیکل برباد ہونے جا رہی ہے۔ یہ اس ہیکل کے خلاف کفر اس کے نام الزام کے طور پر لگا۔ اور شریعت کے خلاف کفر اس طرح سے انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یسوع شریعت کو ختم کر گیا ہے۔ He have abolished the law۔ اور اس طرح سے وہ شریعت کے خلاف گناہ کر رہا ہے۔ مگر عزیزو، جو عدالت میں لوگ بیٹھے تھے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور جو لوگ دیکھ رہے تھے اسطیفنس کو جس پر الزام لگائے جا رہے تھے، ان کو اس میں فرشتے کی صورت نظر آئی۔ اور یہاں پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے کلام کو، جب ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں، تو اسطیفنس نے کیا کیا؟ خداوند کے کلام کو اس سے بیان کیا۔ کہاں سے شروع کیا؟ اس نے ابراہیم سے شروع کر دیا۔ اس نے ابراہیم سے شروع کر کے اور ان لوگوں تک جو اس وقت اس کے سامنے تھے ان تک پہنچا۔ اس نے بتایا کہ میں شریعت کے خلاف نہیں ہوں، اس نے بتایا کہ میں ہیکل کے خلاف نہیں ہوں، اس نے بتایا کہ میں خدا کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اس نے یہ بھی انہیں بتایا، اگر آپ دیکھ لیں اعمال اور اس کے 7 باب اور اس کی 53 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہیں کیا۔ تو یہ تو بڑی چبھنے والی بات تھی، یہ تو ڈائریکٹ ان پر اٹیک تھا۔ تم نے فرشتوں سے شریعت تو پائی ہے مگر اس پر تم نے عمل نہیں کیا۔ عزیزو، آج بھی اس دنیا میں جو شریعت کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسیحوں کو اسی شریعت کے نام پر اور اسی طرح سے اپنے نبیوں کے نام پر کہ ان کے خلاف انہوں نے بلاسفیمی کی ہے، اپنے خدا کے نام پر کہ انہوں نے مسیحوں نے اس کے خلاف بلاسفیمی کی ہے، اور اپنی بڑی جو ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کے نام پر کہ اس کی توہین کی ہے، اور ان کی کتاب کے بارے میں کہ انہوں نے توہین کی ہے۔ ایسے ہی ان کو نہ صرف تنگ کرتے ہیں بلکہ انہیں ہلاک کر کے انہیں خوشی ملتی ہے، کیونکہ دنیا میں مسیحوں کا ستانے والا وہ نہیں بلکہ شیطان ہے، ابلیس ہے، جو انہیں استعمال کر رہا ہے۔ وہ انہیں استعمال کرتا ہے، انہیں ابھارتا ہے کہ جا کر ان پر حملہ کریں اور انہیں ستائیں۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے کہ جب انہوں نے اسطیفنس کی یہ باتیں سنی، یعنی 54 آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، 7 باب کی 54 آیت 54 ورس، ایکٹ چیپٹر 7 ورس 54، جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، غصے میں آ گئے بہت زیادہ۔ لیکن کیا ہوا؟ کیونکہ وہ سچائی بیان کر رہا تھا، وہ خدا کی بات کر رہا تھا جس نے شریعت دی تھی کہ لوگ اچھے اعمال کریں، اچھے کام کریں، خدا کے خوف میں زندگی گزاریں، مگر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ ان کو آئینہ دکھا رہا تھا، اور جب وہ ان کو آئینہ دکھا چکا تو خدا نے اس کے لیے آسمان کو کھول دیا،
جی ہاں عزیزو، غور کریں، جب آپ خدا کے کلام کی سچائیوں کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ پر خدا کا آسمان کھل جاتا ہے. آپ خدا کو دیکھ سکتے ہو، یسوع کو دیکھ سکتے ہو، اس کی قدرت کو دیکھ سکتے ہو، اس کے جلال کو دیکھ سکتے ہو. لیکن آپ کے اندر یسوع کا وہ کلام ہونا ضروری ہے، شریعت کی تکمیل آپ کے اندر ہونا ضروری ہے جو اس استفنس میں تھی. اور جب آسمان کھل گیا تو کیا اس نے دیکھا؟ 55 آیت وہاں لکھا ہے، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دہنی طرف کھڑے دیکھا. خدا کا جلال دیکھا اس نے، وہ جلال جو موسیٰ نہیں دیکھ پایا تھا. خداوند نے کہا تھا کہ تو میرا جلال دیکھنے نہ پائے گا، لیکن استفنس نے اسے دیکھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا کا کلام کہہ رہا ہے. اور اس نے اس جلال کو دیکھا، اور اس جلال میں کسے دیکھتا ہے؟ یسوع کو خدا کی دہنی طرف دیکھتا ہے. اور لکھا ہے کہ اس نے اسے بیان کیا، لوگوں کو بتایا کہ دیکھو ایکسکیوز می، میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دہنی طرف کھڑے دیکھتا ہوں. جب انہوں نے یہ سنا تو یہ ان کے دل میں اس سے بڑی بلاسفیمی ہو نہیں سکتی تھی کہ وہ جلال جو موسیٰ نہیں دیکھ پایا تھا، استفنس کون ہے جو دیکھ پائے گا. اس لیے انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے. عزیزو، آپ اور میں جب خدا کے کلام کی سچائیوں کو بیان کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. شیطان اور اس کے پجاری جو ہیں، جو شریر اور ابلیس کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے کانوں میں چوٹ لگتی ہے، ان کے دلوں میں چوٹ لگتی ہے، ان کے ذہنوں میں چوٹ لگتی ہے. میں نے بہت ساری ویڈیوز اس پہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ دیکھی ہیں. جب خدا کے خادم، خدا کے لوگ اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان پر آ کر، یہاں یورپ کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، لوگ چلاتے ہیں ان پر کیونکہ انہیں خدا کا کلام اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. ان کے کانوں میں چبھتا ہے، وہ کان بند کرتے ہیں، چیختے ہیں ان پر، اور کچھ نہ چلے تو پھر پولیس کو بلا کے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں. جی ہاں عزیزو، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. ایک شخص کے ساتھ میں باتیں کر رہا تھا خدا کے کلام کے حوالے سے اپنے کام پر، اور وہ بھی مسیحی شخصیت تھی، اور ہم خدا کے بادشاہت میں جانے کی بات کر رہے تھے، عدالت کی بات کر رہے تھے. ایک ہفتے کے بعد میرے خلاف ایک کمپلین آ گئی، اور جو شکایت کرنے والی شخصیت تھی وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی باتوں کی وجہ سے میں کئی دنوں تک سو نہیں پائے، کیونکہ انہوں نے خدا کی، عدالت کی اور ہمیشہ کی زندگی کی باتیں کی ہیں. عزیزو، خدا کا جلال اور اس کی باتیں ابلیس کو کبھی پسند نہیں آتی. اس کے لوگوں کے کانوں میں چبھتی ہیں، ان کے دلوں میں وہ چبھتی ہیں، اور ابلیس کو ماننے والے اور اس کے حکموں پر چلنے والے غصے میں آ جاتے ہیں، اور وہ مسیحوں کو نہ صرف ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں. آپ دیکھتے ہو آپ کے ارد گرد یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ کے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے. افریقہ میں میں نے یوٹیوب میں دیکھا، پوری خاندان کو زندہ جلا رہے تھے لوگ. اور ہمارے ملک میں بھی ایسا ہوتا ہے، مذہبی لوگ پتھراؤ کرتے ہیں، ان کے گھروں کو جلاتے ہیں، کیونکہ آپ کے اور میرے پاس یسوع ہے. ہم اس کے جلال کو دیکھنے جا رہے ہیں، ہم اس کی موجودگی میں جا رہے ہیں. اور پھر انہوں نے وہی کیا جو وہ کر سکتے تھے، جو شیطان ان سے کرانا چاہتا تھا، جو ابلیس جس کا وہ حکم مانتے ہیں ان سے کرانا چاہتا تھا. اسے نکال کر لے گئے. خدا کے کلام میں لکھا ہے 58 آیت میں، اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے تھے.
बस ये स्टीफनस को संसार करते रहे। इब्लीस के लोग स्टीफनस को क्या कर रहे हैं? संसार। और स्टीफनस क्या कर रहे हैं? और वो ये कहकर दुआ करता रहा, ऐ खुदावन यसु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि ऐ खुदावन ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और ये कहकर सो गया और साउल उसके कत्ल पर राजी था। 8 बाब की पहली आयत लिखा है, और साउल उसके कत्ल पर राजी था। जी हाँ अजीजों, आपकी और मेरी जिम्मेदारी लोगों से बदला लेने की नहीं है, लोगों को परेशान करने वालों को परेशान करने की नहीं है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी उन लोगों को खुदा के हाथों में सौंपने की ज़रूरत है, अपने आप को खुदा के पास उसके बाहों में देने की ज़रूरत है। स्टीफनस को संसार किया जा रहा था और वो ये कहकर दुआ कर रहा था कि ऐ खुदावंद यसु मेरी रूह को कबूल फरमा। कि आप और मैं अपनी रूहें खुदा को देने के काबिल हैं? क्या हम अपनी आंखों से उसका जलाल देख सकते हैं? क्या हम इस काबिल हैं कि जब हम पर ऐसा वक्त आए तो हम भागकर किसी और मुल्क में ना चले जाएं, बल्कि हम खुदा के जलाल के लिए अपने आप को उस वक्त उन शहदा की लिस्ट में शामिल कर सकें जिनके नंबर पूरे होने अभी आसमान पर बाकी हैं, ताकि हमेशा के जो ख़ात्मा है वो हो और खुदावंद यीशु का आना जल्दी हो जाए। क्योंकि खुदा का कलाम मुकाशवा की किताब में बताता है कि अभी उनका शुमार पूरा नहीं हुआ। क्या आप और मैं इस शहादत के लिए तैयार हैं? अजीज़ों, आज खुदावंद आपसे पूछ रहा है, आप कहाँ हैं? आप खुदावंद यीशु के खिलाफ बोलने वालों में खड़े हो जाते हो, मसीहों को दुख देने वाले लोगों के साथ मिलकर उसका तमाशा देखने वालों में खड़े हो जाते हो, या आप यीशु के जलाल को देखने वाले और उनके लिए दुआ करने वाले बन जाते हो? खुदा हम सबको जो इब्लीस के हाथों, उसके कारिंदों के हाथों सताए जाते हैं, अपना सब्र जमील अता फरमाए और आपको और मुझे स्टीफनस जैसा बनाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। जिंदगी के मालिक, तेरा शुक्र करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए जो तूने हमें बख्शा। हाँ खुदावंद, बख्श दे कि हम दुनिया पर रहते हुए ही तेरा जलाल देखने के काबिल हो सकें, इस फ़ानी आँखों से तेरे जलाल को देखें। बेशक तू हमें रूहानी जिस्म देगा, जब तू आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा तो हम उन रूहानी आँखों से तो, उस रूहानी जिस्म से तो खुदा की हज़ूरी में जा सकेंगे। लेकिन खुदावन हमें स्टीफनस की तरह से बना कि इस फ़ानी जिस्म में रहकर फ़ानी आँखों के साथ उस जलाल को देख सकें जिसमें तू मौजूद है। पाक रूह हमारे साथ हो, यीशु नासरी हमारे साथ हो। हमें स्टीफनस जैसा बनने का फजल दे ताकि हम तेरे साथ आगे बढ़ सकें। अपना हाथ बढ़ा दे, हमारी मदद कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। जय मसीह की बहनों और भाइयों, आई होप आज आपने सेंट स्टीफन की ज़िंदगी पे जब गौर किया तो उससे आपको सीखने के लिए बहुत मिला। आप हमें ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें और इसी तरह हम आपके साथ कलाम शेयर करते रहेंगे। अगर आपको ये कलाम फिर से देखना है तो आप www.youtube.com/communitychrist पे जाके सब्सक्राइब करें और फिर वहाँ से इस कलाम की कॉपी हासिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई फीडबैक देनी है या आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो फेसबुक पे जाके कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च बात पे जाए और फिर हमें प्राइवेट मैसेज करें। वंस अगेन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।